अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ाक बी इंस्पायर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि ना सिर्फ इंजीनियर बल्कि साथ ही साथ एक कामयाब बिजनेसमैन और प्रोफेसर भी हैं, जनाब खालिद परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आपको बहुत मशकूर हूँ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके लिए सक्सेस क्या है? देखें, सक्सेस या कामयाबी अगर कहा जाए जी, तो ये एक बड़ा इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं हो सकती, और आम तौर से जो हम समझते हैं और कहते हैं कामयाबी को, वो दुनियावी कामयाबी होती है, मटेरियलिस्टिक होती है कि कोई आदमी हमें नज़र आता है, उसको बड़ा घर है, अच्छी जगह बड़ा उसका घर है, बड़ा उसका शानदार एक बिजनेस है, और सारी सहूलियात जो ज़िंदगी की आदमी सोचता है वो उसको मैसर है। जी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब हो। कामयाबी को हमें दो लिहाज से परखना चाहिए, उसको वज़न करना चाहिए। एक तो ये है कि आपकी जो कामयाबी है, और अगर ऐसा नहीं है, वो कामयाबी सिर्फ इसीलिए है कि वो आपका एक जो था लिविंग स्टाइल वो अच्छा हो गया, उसमें बेहतरी आ गई, आप इस पोजीशन में आ गए कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकें, तो ये सारा कुछ कर लिया, ठीक है। चैरिटी में भी आपने हिस्सा ले लिया, इसलिए कि अल्लाह ने आपको दिया तो आपने चैरिटी में भी हिस्सा ले लिया। लेकिन बुनियादी जो उसका फोकस होता है वो अपनी ज़ात पे होता है, और उससे जो बेनिफिट मिलता है वो चंद लोगों को मिलता है, उनको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता, बहुत सबको नहीं मिलता। सही। मैं समझता हूँ कि कामयाबी जो हमसे बहैसियत मुसलमान एक दरकार है, और जिसका कि एक नक्शा पूरा खींचा गया है हमारे लिए, वो एक ऐसी कामयाबी है जिसमें हम एक माशरे के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल। अगर हमारे किसी अमल से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो कि स्कूलों में नहीं जाते, वो स्कूलों में जाना शुरू कर दे, ये इतनी बड़ी एक उस आदमी के लिए इतना बड़ा अमल खैर होगा कि वो बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ। इसी तरीके से जो और मुख्तलिफ इसी किस्म के अमल फलाह बहबूद के काम होते हैं। हाँ, फलाह के जो काम हैं उसमें आप फिर इल्म फैलाना है। जी, इल्म फैलाना इतना अहम है, और ये सिर्फ मैं दीन के इल्म की बात नहीं कर रहा, हर किस्म के इल्म की बात कर रहा हूँ। मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और उस हैसियत में मैंने 15 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, अगर मैंने वहाँ अच्छी तरीके से पढ़ा लिया तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक अच्छा काम किया है, जिसका कि पता नहीं कितनी नस्लों तक उसका फ़ायदा पहुँचेगा, उसके असरात, अच्छे असरात मरतब होंगे। तो कामयाबी को हमें थोड़ा इस लिहाज से सोचना चाहिए। सर, आपने अपना करियर बतौर इंजीनियर स्टार्ट किया, तो बिजनेस की तरफ आपका रुझान कैसे आया? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने स्टार्ट किया पढ़ाने से, तो मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया, 15 साल वहाँ पढ़ाया। उसी दौरान अमेरिका गया आला तालीम के लिए, वो हो गया। लेकिन हमेशा से एक दिल में ये ख्याल था, एक उमंग थी कहना चाहिए, कि मैं अपना काम करूं। तो एक पीरियड था, पहला ज़िंदगी का पहला फेस कह लीजिए, उसमें मैंने चीज़ों को एक मुख्तलिफ तरीके से देखने की कोशिश की, अपने मशाहिदात को बढ़ाया, वो सब कुछ किया। और फिर एक मौका ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया, और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग में मैं रहा, फिर उसके बाद 10 साल में प्रोफेशन में रहा, बड़े बेहतरीन किस्म के प्रोजेक्ट्स पे मुझे काम करने का मौका मिला, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो वो देखिए, मेरी जो ख्वाहिश थी अपना काम करने की, वो ख्वाहिश अपनी जगह रही, और फिर एक मौका ऐसा आया जिसको मैंने मुनासिब समझा, और वहाँ से अपना काम का आगाज़ कर दिया। ये इसको तकरीबन 26 साल हो गए। माशाल्लाह। सर, आप क्या समझते हैं एक कामयाब बिजनेस की बुनियाद डालने के लिए तालीम किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, ये तो मुनासिर होगा कि आप किस किस्म की बिजनेस की बात करें, ठीक है। अगर मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा काम जो है
ایز اے کنسلٹنگ جی میں ایز اے کنسلٹنٹ میں کام کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو بڑی ایک آپ کو وہ سالڈ ایک ایجوکیشن چاہیے. آپ کو اگر باہر کی ایجوکیشن بھی مل جاتی ہے تو وہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ 4 چاند لگ جاتے ہیں، آپ کا وہ ویژن براڈ ہو جاتا ہے. کوئی آپ اگر کسی قسم کا کوئی ریٹیل کا بزنس کر رہا ہے تو اس کو پھر اس کے لحاظ سے ایک وہ چیز چاہیے ہوگی کہ اس کو کامرس کا اچھا اندازہ ہو، اس کا اکاؤنٹنگ کا سسٹمس اچھے آتے ہوں. تعلیم تو ضروری ہے، لازمی ہے. تعلیم کے بغیر کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنا وہ ناممکن ہے. مطلب آپ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھیں گے لیکن وہ بڑی ایک حد تک ہی بڑھ سکیں گے، آپ بہت زیادہ آگے نہیں جا سکیں گے. تو بہت زیادہ آگے جانے کے لیے تو آپ کی تعلیم ہے. میں ابھی جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا یہاں اوپر آنے کے لیے تو آپ کے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ نالج از پاور. یس That's what it is. If you are knowledgeable, if you know the things, then that's the power that you carry. جو کوئی دوسرا چرا بھی نہیں سکتا اس کو. یس تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بالخصوص اسٹوڈنٹس کو اس سائڈ پہ غور کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے لوگ جنہوں نے اپنا کاروباری سفر کا آغاز کیا ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کاروباری جن لوگوں نے سفر کا آغاز کیا، اگر وہ ایک طریقے سے جو اسٹارٹ اپس کا آج کل رجحان ہے کہ ہمارے نئے بچے نئے کالج سے نکلے ہوئے وہ ایک بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں، ایک وہ معاملہ ہے. دوسرا ایک سچویشن میری جیسی ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک لمبے عرصے کام کیا 25 سال کے قریب، اور 25 سال کرنے کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا جس کو کہ اب 26 سال ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ میرا 51 سال کا سفر ہے. تو وہ الگ الگ ہو جائے گا، لیکن میں تھوڑا سا کو فوکس کرنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے. اور میں یہ بتاؤں کہ بھائی اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے اسٹارٹ اپس کی، اور اسٹارٹ اپس میں ایک کریج چاہیے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو نمبر 1 اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پہ ان کو اعتماد ہونا چاہیے، اور جو اس میں خامیاں ان کو نظر آ رہی ہوں اپنی صلاحیتوں میں ان کو جلد سے جلد دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد جو تھا آپ جو بنیادی اصول ہیں جن کو میں کہتا ہوں فرسٹ پرنسپلز، ان کو بالکل پکے طریقے سے پکڑ کے رکھنا ہوگا. مثلا یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. کبھی بھی جھوٹ جو ہے لمبے عرصے نہیں چل سکتی، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پہ آپ کوئی مضبوط عمارت قائم نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. تو آپ کو اپنے ڈیلنگس میں، آپ کو اپنے سارے معاملات میں، اگر آپ کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے ایز اے کنسلٹنٹ تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کسی نے آپ کو امانت دی ہے، اور اس کو آپ نے ایک امانت کے طور سے، جس میں کہ ہمارا یہ دینی پہلو بھی آ جاتا ہے، امانت کے طور سے آپ نے اس کو لینا ہوگا اور بہترین اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس کو کام مکمل کرنا ہوگا. دوسری اسی طریقے سے انسانوں کی جو آپس کی جو ڈیلنگس ہیں، ہمارا جو دین ہے وہ اخلاق کے اوپر بہت فوکس کرتا ہے، بہت وزن اس کا بہت بڑا وزن ہے اخلاق. بالکل. تو ہم جن سے بھی ڈیل کر رہے ہوں، میں ڈیل کرتا ہوں اس میں کانٹریکٹرز بھی ہوتے ہیں، میں ڈیل کرتا ہوں اس میں جو ہے مختلف اکوپمنٹ سپلائرز ہوتے ہیں، بعض بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے آتے ہیں، بعض چھوٹی پاکستانی کمپنی کے ساتھ بھی آتے ہیں. اب اگر میں یہ کرنا شروع کروں کہ جو اچھی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو میں زیادہ عزت دوں، چھوٹی کمپنیوں کو میں کم عزت دوں، تو یہ میں بہت بڑا ظلم کر رہا ہوں گا بحیثیت انسان، اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سب کے ساتھ ایک اچھا رویہ، محبت، اخلاق، آنیسٹی، یہ ہمیں مینٹین کرنی چاہیے. سر آپ یہ بتائیں پاکستان کے اور امریکہ کے تعلیمی نظام میں کیا فرق ہے؟ تعلیمی نظام جب آپ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے نظام کی بات کریں، ٹھیک ہے، اس میں پرائمری ایجوکیشن، بیسک ایجوکیشن بھی آ جاتی. تو ہمارا جو بہت بڑا فرق ہے وہ ہماری بنیادی نظام میں بہت، یہ بنیادی تعلیم میں ہمارے بڑے مسائل ہیں، اور ہم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیچاروں کو لاد دیتے ہیں، ان کے اوپر اتنی ساری کتابیں ہوتی ہیں، بیگ اٹھائے ہوئے وہ جا رہے ہوتے ہیں، بیگ سنبھل بھی نہیں رہا ہوتا ان سے.
تو ان کو ایک طریقے سے ہم نے ایک بوجھ تلے ڈال دیا. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں بچوں کو اس طریقے سے اٹھانا چاہیے کہ ان میں اپنا ایک سیلف کانفیڈنس بھی کریٹ ہو. اس میں آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کا جو پہلو ہے وہ اپنی جگہ رہے. میرا ہوتا ہے یو کے میں ہوتا ہے, وہ 4 سال کا ہے, اسکول جاتا ہے, بس کھیل کود کے آ جاتا ہے, ایک کتاب نہیں ہے اس کی. ہمارے یہاں پہ اگر 4 سال کا بچہ کوئی اسکول جا رہا ہو تو پتہ نہیں کتنی بے شمار کتابیں ہیں اور کتنا ہوم ورک ملے گا اس کو. وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں اس کے پاس. وہ جاتا ہے, کھیلتا ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, ہنسی مذاق کرتا ہے, جو بھی آپس کا پلے ہے وہ کرتا ہے. تو وہ جو شخصیت کی کا ایک اٹھان ہوتا ہے اور شخصیت بنتی ہے اس طریقے سے, وہ بدقسمتی سے ہمارے پاس نہیں ہے. اب اگر آ جائیں اس طرف پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف, اس میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے کہ ہم انجینئرس پروڈیوس کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہم ڈاکٹرس پروڈیوس کر رہے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہماری ملک کی ضروریات کیا ہیں, اور کل جب یہ بچے باہر نکلیں گے, ان کو جابس نہیں ملیں گے تو ان کا فرسٹریشن کا کیا عالم ہوگا, کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے. ہم کو یہ پورا سسٹم ایسا ڈیولپ کریں. ایجوکیشن پہ الحمدللہ میں نے کیونکہ پڑھایا ہے 15 سال, تو اس حوالے سے کافی میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس جو لیولز ہونے چاہیے پروفیشنلز کے, وہ ہمارے پاس پراپر لیولز ڈیفائنڈ نہیں ہیں. اور آپ کے ساتھ شیئر کروں میں کہ 60s میں پاکستان میں جو پروفیشنلز کے جو لیولز تھے وہ اچھے تھے, بہت اچھے تھے. اور ہماری جو اس کی آؤٹ پٹ تھی, اس کی وجہ سے وہ آؤٹ پٹ بہت اچھی تھی, وہ نہیں رہا. تو وہ ہمیں لیولز پھر واپس لے کے آنے ہوں گے. صحیح. سر, جو موجودہ دور میں ملک کی معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, آخر اس کی کیا وجہ؟ ان حالات میں نوجوان اپنے کاروبار کی, اپنے کریئر کی بنیاد کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم سب کو بہت ہی اچھی طریقے سے پتہ ہے. پاکستان اس لحاظ سے ایک بڑا بدقسمت ملک ہے کہ اللہ نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں. اللہ نے ہر قسم کے ریسورسز اس ملک کو دیے, سمندر بھی دیا, پہاڑ بھی دیے, ڈیزرٹس بھی دیے, دریا بھی دیے, معدنیات اتنی بے شمار دی, سورج دیا, اتنا سولر سسٹمز کریٹ کر سکتے ہیں, ہوا دی, ہمارے پاس ہوا کی جو مہیا ہے. تو ہمارے پھلوں کی جتنی اقسام پاکستان میں ملتی ہیں, لوگ حیران ہوتے ہیں. فورنرز میرے کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یہاں کراچی میں, اور وہ حیران رہتے تھے پاکستان میں اتنے سارے پھل, اتنی ویرائٹی. ایک سیب ہی اگر لیجئے تو پتہ لگا کہ 10 قسم کے سیب مل رہے ہیں, اور باقی سب کچھ بھی اسی طرح. تو بہت پاکستان کو اللہ نے نوازا ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا, اور بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے اپنے جو ان کے انٹرسٹ تھے ان کو سامنے رکھا ہے زیادہ, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, نہ صرف انجینئرنگ میں بلکہ ہر شعبے میں. سر, جیسے آج کل ہمارے نوجوان ملک سے باہر بہت زیادہ جا رہے ہیں, رواج بن گیا ہے, تو کیا ان کو جانا چاہیے یا ہی رہ کر اپنا کریئر پرسو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہر انسان کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. ملک کے اسی طریقے سے حالات ہیں. ملک کے جو سچویشن ہے وہ ظاہر ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے سارے انجینئرس پروڈیوس ہوتے ہیں, وہ انجینئرس ان کو یہاں پہ کھپت نہیں ہوتی موجود, ان کو جابس نہیں ملتے, فرسٹریشن ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کیا اور طریقہ رہ گیا؟ پاکستان سے بنتہا انخلا ہوا ہے اور ہو رہا ہے مستقل. ہمارے اچھے کمپیٹنٹ لوگوں کا, نہ صرف یہ کہ وہ نوجوان بچے, بلکہ جو اچھے مڈل ایجڈ کہہ لوں یا بیٹ مینجمنٹ کے لوگ میں کہہ لوں, وہ لوگ اس لیول کے لوگوں کا بہت بڑا انخلا ہو رہا ہے. اس لیے کہ ان کو پاکستان میں فیوچر نظر نہیں آتا. جو ہمارے حالات ہیں, جو ہمارے سروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو گورننس ہے, اس میں جو نظر آتا ہے کہ پاکستان سے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. کوئی بھی قوم جو تھی وہ ایک اچھی منزل حاصل ہر قوم کر سکتی, لیکن اس کے لیے آغاز ہونا صحیح پیمانے پہ, صحیح ڈائریکشن میں, وہ تو ضروری ہے. تو ہمیں وہ آغاز ہی نظر نہیں آ رہا ابھی.
ہم تو بلکہ بیکورڈ گئے ہیں کافی ساری چیزوں کے معاملے میں. اگر میں وہ اس تفصیل میں جاؤں تو انٹرویو لمبا ہو جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے کہ لوگوں کے پاس جب پاکستان میں چوائس نہیں ہوگی تو باہر تو جائیں گے. سر آپ موجودہ اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے, یا جو انجینئرنگ کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میرا ایک بہت ہی یہ آپ سے مخلصانہ مشورہ ہوگا کہ آپ اپنے اس وقت کو بہت قیمتی سمجھیے. یہ آپ کا لائف انویسٹمنٹ ہے, لائف لانگ انویسٹمنٹ. آپ نمبر ایک وقت کی قیمت کو سمجھیے. جو ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ گزر جاتے ہیں وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ جو وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو بہترین سے بہترین انداز سے اس طرح سے صرف کریں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو, ہماری دنیا میں بھی اور ہماری آخرت میں. اچھا, اس میں دو پہلو خاص طور سے تذکرہ کروں گا. ایک تو آپ کی جو تھیوریٹیکل اسٹڈیز ہیں جو آپ یہاں کر رہے ہیں, جو آپ پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں پاکستان کے بہت ہی چند لوگوں میں جن کو یہ اس لیول کی ایجوکیشن مل رہی ہے. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی. تو اس لیے اب آپ کے لیے بھی فرض ہے, آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ اس کا کما حق ایک شکر بھی ادا کریں اللہ سے, اور اس کا جو تھا اس پھر اپنے آپ کو ثابت کریں بننے کے لیے. تو ایک سائڈ تو ایجوکیشن کا ہے, تعلیم کا, جو آپ کو یہاں سے ملے گی. دوسری چیز جو آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو پروان چڑھائیے. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا شارٹ کمنگس ہے, کیا ایسا ہے کہ کبھی کبھار آپ جھوٹ بول لیتے ہو. اگر ایسا ہے تو اس جھوٹ کو بھی ختم کر دیجیے. اگر آپ اپنا رویہ اتنا اچھا نہیں ہے, آپ محسوس کرتے ہیں, ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے, اس رویے کو بہتر کر لیجیے. ایک اچھے انسان بن جائے گی, ایک ایسا اچھا انسان جس سے کہ نور پھوٹ رہا ہو, جس سے کہ فائدہ پہنچ رہا ہو لوگوں, لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو آپ کا شخصی ایک اٹھان ہے اور شخصی ایک پرسنل ایک ڈیولپمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہم ایک بڑے اچھے انجینئر اگر ہیں, ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, لیکن اگر ہم اچھے انسان نہیں ہیں تو یہ سب بیکار ہے. بالکل. تو یہ میرا پیغام ہوگا. سر بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر اختتام ہوا. اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.